बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, गज़ा के महसूर अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाली समूद फ्लोटेला पर इसराइली फ़ौज का हमला एक बार फिर ये सवाल उठा रहा है कि फ़लस्तीन में इमदाद की बिला तातुल फराहमी आखिर कैसे मुमकिन होगी। एक तरफ अमन मुआहिदों की गूंज और जमहूरियत के नारे हैं तो दूसरी तरफ इसराइल की हठधर्मी और ताकत का वहशियाना मुजाहरा जारी है। 44 ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुनान पर मुश्तमिल इस इंसानी हमदर्दी के मिशन को रोकने के बावजूद समूद फ्लोटेला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, जबकि दुनिया भर में एहतजाज और इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पर भी एक मुख्तलिफ नौयत की कशमकश जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हालिया तल्ख बयानात और इख्तलाफात ने यह सवालात जन्म दिए हैं कि क्या दोनों जमातों में वाकई एक ही सफ़े पर हैं या फिर सियासी इत्तेहाद का बोझ अब उन्हें महसूस होने लगा है। सैलाब-ज़दगान की इमदाद की तकसीम से शुरू होने वाला तनाज़ा अब इस सियासी हिकमत अमली के अगले मराहिल तक जा पहुंचा है, जहां पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर इसरार और मरियम नवाज का दो टोक इनकार सियासी खलीज को मजीद नुमाया कर रहा है। स्पीकर की मुदाखलत से वक्ती पेशरफ्त जरूर हुई है और आया सादिक को इख्तलाफात कम करने का टास्क भी सौंपा गया है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वो रवैया वक्त से पहले दिखाया जो दौरे हुकूमत के आखिर में सामने आना था। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर मुझे जो हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और माजिद निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रिजवान रज़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू। गुज़िश्ता रात ये ख़बर आई और हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान समेत तमाम मगरबी ममालिक हों या फिर दीगर और ममालिक हों जो दर्द दिल रखने वाले हैं, उनकी तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुझे ये बताइएगा, एक तरफ तो हम मुआहिदा साइन करने जा रहे हैं और बकौल डोनाल्ड ट्रंप हम मुआहिदा साइन कर चुके हैं, दूसरी तरफ भी जो इसराइल की हठधर्मी है, मुझे ये बता दीजिए कि बिला तातुल फराहमी इमदाद की फ़लस्तीन को ये मुमकिन हो भी पाएगी या नहीं? देखिए, ये फराहमी जो है, ये जंग जब शुरू हुई थी, ये जो मुज़ाहमत जो थी, ये इंतफादा जो था, ये शुरू जब हुआ था फ़लस्तीन का, तो उसका जो 2 पॉइंट एजेंडा था उसमें से एक ये था कि हमारा मुहासरा ख़त्म करें। हाँ जी। यानी वो उससे पहले भी मुहासरे में थे। इसराइल अंदर कोई चीज़ नहीं जाने देता और जो कोई थोड़ा बहुत वो लेके जाते थे वो सुरंगें उन्होंने बना रखी थी जो कि इसराइल में से जिनमें से बेशतर तबाह कर दी हैं उन्होंने इसराइलियों ने। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात जो है वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि 6 लोग हैं जो पाकिस्तान से इसमें शरीक कर रहे हैं जी। समूद गज़ा फ्लोटेला के ऊपर। इनमें एक मुश्ताक अहमद खान साहब, वो सेनेटर जो जमात इस्लामी के रह चुके हुए हैं, वो हैं। मज़हर सईद शाह साहब हैं, वहाज अहमद साहब हैं, डॉक्टर उसामा रियाज हैं, इस्माइल ख़ान हैं, अपना मेरा ख्याल अपने मजीद निज़ामी साहब के कोई अजीज़ लगते हैं मुझे, अजीज़ निज़ामी साहब हैं और फ़ाद इश्तियाक साहब हैं। ये 6 अफराद हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस फ्लोटेला के ऊपर और इनको भी इसराइली पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का पोस्ट है जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर यह मुतालबा किया है कि इन लोगों, लेकिन ये पोस्ट आज दोपहर मंजर आम पर आई है बेहद तनकीद के बाद। बेहद तनकीद आई टोटली सपोर्ट इट। मैं उनकी इस चीज को सराह रही हूँ कि उन्होंने जो किया बर वक्त रहते हुए बहुत अच्छा कर लिया। अब चले, वो कहते हैं कि पहले ये एतराज कर लेते, ओनरशिप ले ली, बहुत अच्छी बात है लोगों की और लेनी चाहिए थी उनको, और माजी के अंदर अगर तनकीद भी थी। लेकिन देखिए, ये मसला तो उससे पहले भी था। जब से ये मुज़ाहमत शुरू हुई है, इसराइल वहाँ पे आज़ादाना चीज़ें नहीं आने देना चाहता। अब तो जिन ममालिक के अंदर हम इमदाद पहुँचा रहे हैं, इस उम्मीद के अंदर मिस्र और उर्दन के अंदर के जैसे ही दरवाज़ा किस दिन खुलेगा तो ये अंदर चीज़ें जा सकेंगी। PIA अपना एक मालबरदार जहाज़ हर हफ्ते रवाना करती है, उसके लिए लोकल जो कलेक्शन है वो अलखिदमत वाले करके उसको देते हैं और हम वहाँ पे पहुँचा के उनके वेयर हाउसेस में डंप कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसराइल ने पिछले कम से कम 1 साल से वहाँ पे कोई सामान नहीं जाने दिया और उसका एक ही कहना है कि जो इमदाद होगी वो हम तकसीम करेंगे। और जब वो जहाँ पे भी आउटलेट कायम करते हैं वहाँ पे लोग इमदाद लेने जाते हैं तो इसराइली उनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं, इंसानों का शिकार करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं और इसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एट एन एवरेज 100 ख़वातीन, बच्चे और जवान शहीद किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। और मेरा मतलब है कि जब
5 ترامیم کے ساتھ جو ہے حماس نے بھی کہہ دیا ہے کہ 5 ترامیم کے ساتھ وہ ویلکم کریں گے یہ جو اناؤنسمنٹ آئی ہے 20 نکاتی ایجنڈا جو اس کو ہم ویلکم کریں گے. تو ہمیں حماس کو سپورٹ کرنی چاہیے جس طرح کے انہوں نے کی ہے, قطر نے کی ہے, جس طرح باقی 2-3 ممالک نے کی ہے. ہمیں بھی حماس کے اس نقطہ نظر کو ٹھیک ہے. چلیں میں ذرا انٹرنیشنل اسپیکٹ کو ڈسکس کر لوں, پھر ذرا پاکستان کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی, کچھ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی. اسار رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جب وہ تمام ممالک جو کہ اس معاہدے پر سائن کر چکے ہیں, اب یہ وقت ہے کہ وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ اپنے مطالبات بنوا سکتے ہیں. میں فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ بیک فائر کر سکتے ہیں. کیا یہ اتنا جگرا دکھا سکتے ہیں تمام وہ ممالک جنہوں نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کیا بشمول پاکستان؟ دیکھیں, اس کے لیے اخلاقی جرات کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو کہا ہے نا ملدہ سجن مل جاوے لیلا میں جند بیچ کے, اور یہ اخلاق کہیں سے اگر ملتا ہوتا تو میں اس کی کوئی بھی قیمت دے کے خرید کے ان مسلم حکمرانوں کو حق کے حوالے کر دیتا. میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ سینیٹر مشتاق کی ایک دن کی فلوٹیلا پہ زندگی حکمرانوں کی 100 سال کرسیوں پہ وقت گزارنے سے کہیں بہتر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اس کی ایک رات کی قیمت یہ حکمران 100 سال حکومت کر کے ادا نہیں کر سکتے. میں تو آج ہنسا تھا, ابھی رضی بھائی نے بھی ٹویٹ کا ذکر کیا, تو جب سینیٹر مشتاق یہاں پہ احتجاج کرتے تھے تب بھی نہیں آپ انہیں کرنے دیتے تھے. آج آپ کو بڑا ہے ان کے وہ ہمدردی پیدا ہو رہی ہے, تب تو ان کو بچوں سمیت اور بیوی سمیت گرفتار کر لیتے تھے چاند رات پہ. آپ آج آپ کو جناب مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, اگر آپ نے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے تو وہ وقت اب گزر گیا جو صرف احتجاج سے ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ کرنے شروع کر دیں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اسرائیل پہ حملہ کر دیں مسلم ممالک, لیکن رضی نے یہ اس پروگرام میں بتایا تھا کہ کون کون سا مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ کس طرح انگیج ہے. ترکیہ کس طرح انگیج ہے, قطر یو اے کس طرح انگیج ہے. آپ بند کر دینا ان کے رستے, کیوں انہیں موقع, وہ ان لوگوں کو کھانے تک نہیں پہنچنے دے رہے. آپ انہیں فیول بھی دیتے ہیں, آپ انہیں ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں, آپ انہیں راہداریاں بھی دیتے ہیں, اوپر سے بس روک ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں, اور جناب فلوٹیلا کے اوپر آپ کو بڑا دکھ ہونے لگتا ہے. عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائیں نا, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو. یہ ادروائز تو یہ سب باتیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, حماس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح کوئی رستہ نکل آئے, کیونکہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے پاس لڑنے کو کچھ نہیں رہا ہے. کیا ہم یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس اقدام سے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اس لمحے چاہے تو یہ ساری خوراک ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. یہ آپ نے درست بات کی اسار رانا صاحب. آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ ہی کی فکروں کو لے کر آگے بڑھوں گی. ماجد نظامی صاحب, میں کسی اور ملک کی طرف تو کیا ہی انگلی اٹھاؤں. سب سے پہلے میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں. یہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ جن کی بات ابھی اسار رانا صاحب کر رہے ہیں, جو بار بار ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کرتے ہیں اپنی تقاریر میں, بار بار ہمارے پرائم منسٹر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پیار کی جو پینگیں بڑھ رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا عملی ثبوت بھی دیکھیں. اب ہم جب ان کی اتنی گڈ بکس میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نازک موڑ پر کچھ مطالبات منوائے جا سکتے ہیں؟ میں مسلم امہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, فلسطینیوں کے حوالے سے بات کروں. چھوڑ دیں پاکستان کو اس وقت کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, لیکن وہ 13 کشتیاں جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں, جن میں پاکستانی بھی سوار ہیں اور دیگر مسلم ممالک کے لوگ بھی سوار ہیں, اور مغربی ممالک کے بھی, کم سے کم یہاں تو سنوائی ہو سکتی ہے نا اگر ہم آواز کسی اچھے فورم پر جا کر اٹھائیں. جی بالکل. معاملہ یہ ہے کہ جب پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے تو پھر اس میں سے جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ 3 دن کے اندر پاکستان نے ایون اس امن معاہدے کے اوپر بھی ایک سلائٹ چینج اپنے موقف میں لے کے آئے ہیں. اور پہلے انہوں نے بالکل 100% اس کو جو ہے اس سے اگری کیا, اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر. تو معاملہ اس لیے تھوڑا سا گمبھیر ہے کہ اس پورے فارمولے کے اندر جب ہم اس کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں تو 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر جس طرح قطر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے اوپر بات ہونی ہے, ان کی ڈیٹیلز کو طے کرنا ہے. مثال کے طور پر اسرائیل کی فوج کس طرح سے پیچھے ہٹے گی اور کتنے عرصے میں وہ غزہ کو خالی کرے گی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر حماس کو غیر مسلح کس طرح سے کیا جائے گا
یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ جو اسٹیبلائزنگ فورس وہاں پہ آئے گی, کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ بوسنیا اور سوڈان کی طرح وہ جو پیس فورس ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھی رہے گی اور باہر جو ہے وہ قتل عام ہوتا رہے گا. تو یہ وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر ابھی ڈسکشن ہونا باقی ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ کس بنیاد پہ کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روز اسرائیل وہاں پر اپنے قدم جماتا ہے. ایون جو سٹریٹس ہیں, گلیاں ہیں, ان میں اب سچویشن یہ ہے کہ ایک گلی فلسطینیوں کی ہے تو دوسری جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ہے. تو وہاں کا ویسٹ بینک کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. جب ہم اس سارے مسئلے کو لے کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہماری پرائرٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو امریکہ سے پہلے سرد مہری کا شکار تھے اب وہ ذرا بہتر ہو رہے ہیں, تو ہم اس میں سے اپنے لیے فائدہ لیں. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فلوٹیلا کے حوالے سے بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے پہلے کوئی آفیشیل بیانات نہیں دیے تھے, اور اب جب یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے تو یہاں سے ایک اخلاقی حمایت کی جو ہے وہ یقین دہانی بالکل کروائی گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں فلسطین کے لیے ایک میکسیمم ایفرٹ کرنا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس کو کہتے ہیں لمحہ فکریہ نہیں ہے نظام صاحب؟ بالکل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس موقع پہ یہ چاہیں, جس طرح سے پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران اسرائیل وار کے اندر کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہے, تو بالکل پاکستان اس حوالے سے بات کر سکتا ہے. جنوری 2025 میں جو امن معاہدہ یا سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا تھا حماس میں اور اسرائیل میں, جس کو مصر نے اور قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس کے اندر جو صرف فوڈ کی بات ہے یا خوراک کی فراہمی کی جو بات ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے کہ آپ رفح کراسنگ نہیں اوپن کر سکتے تو کریم شلوم سے آپ اس کو جو ہے وہ قافلوں کو اندر آنے کی اجازت دیں. تو ایٹ لیسٹ جب ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کرتے ہیں تو سی بی ایمز میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو رہا اور مسلم ورلڈ کی جانب سے خصوصاً پاکستان کی جانب سے اس کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کی جا رہی تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مطلب جب آپ نے یہ بات کی نا تو میں جب آپ کو کہا نا کہ ہمارے لمحہ فکرے نہیں ہے, ایک آپ بالکل شاکڈ ہو جاتے ہیں اس کے یہ ہماری خارجہ پالیسی یا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے تو نام کا آغاز اسلامی سے ہوتا ہے, ہماری سٹینڈنگ کیا ہے, پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا جا کر منہ دکھانے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ حقیقت جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو کہ رات گئے جنہیں یرغمال بنایا گیا ہے کہ ان کی رہائی ممکن بھی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, یا ہمیں ان کے لیے اپنے پیاروں کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ بھی وی بینگ نیشن ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کیا احتجاجی کال کے لیے کوئی وینیو مقرر کیا جائے گا, ٹائم بتایا جائے گا, ہمیں بہت زیادہ زور سے جھنجھوڑا جائے گا, تب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے ایک پیس پروٹیسٹ کے لیے. ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے میں سوال چھوڑے گئی تھی کہ جن لوگوں کی رات گئے جنہیں یرغمال بنا گیا, جن کو قیدی بنایا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے, ان کی رہائی کس حد تک ممکن ہے, کب ممکن ہے, یا پھر ہم انہیں بھی جو ہے نا اب سوچیں گے سمجھیں گے کہ ان کے لیے بھی کئی مہینے انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ یہ دو ریاستی حل یا یہ امن معاہدہ طے نہیں پا جاتا. رضی صاحب, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کشتیوں کو, اس میں موجود امداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, وہ بے گناہ لوگ جو کہ انسانیت کا علم اٹھائے ان میں سوار ہیں, ان کو تحفظ ان کا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیے, اس کو لیڈ ایک خاتون کر رہی ہے, بچی ہے, یہ آٹزم کی وہ مریضہ ہے, اور مریضہ تو اسے نہیں کہنا چاہیے, اسپیشل چائلڈ ہے, آٹزم سے اس نے ریکور کیا ہے, اور اس نے پورے اسکینڈینیویا کنٹری کے اندر بہت بڑی کیمپین لیڈ کی ہے, اور اب وہ فلوٹیلا لے کے چل رہی ہے. ہمارے تو صرف 6 لوگ ہیں. اس سے پہلے بھی ایک فلسطینیوں کے لیے ایک فلوٹیلا گیا تھا, ہمارے جو سینئر صحافی ہیں سید طلعت حسین صاحب, وہ اس کا حصہ تھے, اور انہوں نے تو اس میں سے لائیو رپورٹنگ بھی کر رکھی ہے. وہ گرفتار ہوئے تھے, اور پھر حکومت پاکستان جو تھی وہ روب عمل آئی تھی, اور پھر اقوام متحدہ کے ذریعے ان لوگوں کی رہائی عمل میں آئی تھی, اور میرا خیال ہے براستہ مصر یا جارڈن ان کی واپسی ہوئی تھی. تو اس طرح بھی ہوگا. اس طرح کے کسی بھی انیشیٹو کا مقصد بنیادی طور پہ توجہ دلانا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ توجہ انہوں نے دلا دی ہے.
یہ آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں نا جی، یہ ان کی توجہ دلانے کا نتیجہ ہے، یہ ان کی توجہ دلانے کا نتیجہ ہے کہ آج میں، نظامی صاحب، رانا صاحب بیٹھ کے اس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں، اور یہ اگر ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ عالمی ضمیر کے اوپر بھی اور اقوام متحدہ کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ فلسطینیوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی ضرور پیدا ہوگی سامان زیست بھجوانے کے حوالے سے، ورنہ وہ اپنے لہو کے بدلے تو پیٹ بھاری رہے، وہ جاتے ہیں جو بچ کے آ جائے وہ سامان لے آتا ہے کھانے کے لیے، اور اس سے اس کے باقی خاندان کے لوگ جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ جملہ بولا، دلچسپ سے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، آپ نے کہا نا کہ ہمارے تو صرف 6 لوگ ہیں، لیکن اسحاق صاحب وہ 6 لوگ ایک طرف، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے ایک طرف۔ آپ دیکھیے رات گئے ترکیہ میں، دیگر اور ممالک میں، حتیٰ کہ مغربی ممالک میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، انہوں نے احتجاج کیا اسرائیل کی اس دہشت گردی پر ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نیشنل پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ کیا جائے گا، ہمیں لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس حد تک امیون ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آ کر ہمیں بتائے گا کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، تب بھی ہم سوچیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم اپنے گھر کے معاملات، اپنے آفیسز کے معاملات کو مینج کریں گے، اس کے بعد جا کے ہم دیکھیں گے ہم نے اس پروٹیسٹ میں جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ وی بینگ نیشن، ہماری سٹینڈنگ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں کولمبیا نے رات کو یہ اسرائیلی سفارتکار کو نکال دیا اپنے ملک سے اس واقعے کے فوراً بعد۔ جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ لفظوں سے نہیں، ہمیں عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہے کہ ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں جیسے آپ نے بتایا، میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی میں بہت بڑے اجتماع ہوئے ہیں، یورپ کے اندر بہت بڑے اجتماع ہوئے ہیں۔ اس کو لیڈ جو ایک بچی کر رہی ہے، رضی صاحب اس کا نام میں بھول گیا، ابھی آپ نے نام لیا تھا، میں تو بطور مسلمان اور پاکستانی اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ بھائی ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم بڑے بے حس منافق قسم کے لوگ ہیں، ہم صرف لفظوں کے تیر پھینک سکتے ہیں، عملی طور پہ ہم اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ رضی رو سکتا ہے، میری آواز رون سکتی ہے، ماجد نظامی کا سر جھک سکتا ہے، آپ بولتے ہوئے چپ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگ سکتی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے مسلم حکمرانوں کے پاس کہ امریکہ نے ہر حال میں اس غزہ کا کریڈٹ لینا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے؟ کیوں نہیں تھوڑا سا اپنا وزن بڑھا رہے؟ وہ امیر قطر نے تھوڑا سا اپنا وزن بڑھایا تو نیتن یاہو نے آؤٹ آف دا وے جا کے معافی مانگی نا اس سے، چاہے امریکہ کے سر پہ مانگی۔ امریکہ کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہاں اس پہ حملہ، ہم پہ حملہ ہوگا تو کوئی اسے پوچھے کہ تم تو سعودی عرب سے وڈرا کر گئے تو تم قطر کی حفاظت کیوں کرو گے؟ لیکن بات یہ کہ قطر کا کوئی ویٹیج کہیں بنایا نا اس نے اپنا، جس کی وجہ سے آج یہ کہہ رہے ہیں۔ کل جمعہ ہے، آج اعلان کر دے حکومت کہ پورے پاکستان میں نماز جمعہ کے بعد تمام لوگ باہر نکل کے اور فلسطینیوں کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے۔ یہ اتنا بڑا جیسچر ہوگا اگر پورے پاکستان کی مساجد میں کل صرف خطبہ غزہ کے اوپر ہو اور جمعے کی نماز کے بعد تمام نمازی باہر نکل کے، باہر سڑک پہ نکل کے دعا مانگے، مسجد میں نہیں، باہر مانگے، تاکہ آج پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے اور عملی طور پہ عوام جو ہے وہ غزہ کے ساتھ کھڑی۔ اور آخری بات یہ کہ خدا کا واسطہ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اس بار فلسطین کے لیے اگر کوئی مظاہرہ کرنے نکلے تو اسے گرفتار نہ کریں۔ نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی نظامی صاحب آپ سے بھی، کیا ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہی خوف ہے جو انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا کہ انہیں بارہا کبھی کچھ کہہ کے گرفتاری ڈال دی جاتی تھی، کبھی کچھ کہہ کے گرفتاری ڈال دی جاتی تھی، کہ آج وہ تکلیف میں بھی ہے تو ان کو جو جوڑنا پڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے اس خدا کے بندے کا بھی آپ نام لے دیں، اپنی ٹویٹ میں اس کا بھی ذکر کر دیں؟ تو وہی ڈر ہے، وہی خوف ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چاہ کر بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے؟ جی بالکل، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے سربراہان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ان پہ طنز کیے گئے، پھبتیاں کسی گئیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔
پاکستان کی مثال کے ساتھ ساتھ مصر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ تقریباً 4 مہینے پہلے کچھ پیس ایکٹیوسٹ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم قاہرہ آئیں گے اور عریش سے ہم ایک واک کریں گے ٹورڈز رفح، اور مصر نے پہلے تو ان کو ویلکم کیا. جب وہ جون میں قاہرہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تو سب کو ڈیٹین کر کے وہاں سے انہوں نے ایک ایک کر کے ساروں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری فارن پالیسیز ہیں اس کے اندر نامنل طریقے سے یا اخلاقی طریقے سے تو یہ مسئلہ فٹ آتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی جو ہے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. جو شخص اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہو وہ ہمیں پسند نہیں آتا، اور اس کے بعد جب وہ کسی منزل مقصود کی طرف جائے یا پریکٹیکلی کوئی کام کرے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کو اون کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہوش آتی ہے کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہی سٹیزن ہے، ہمارا ہی شہری ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت آپ اس کو آن کرتے ہیں. تو اتنی دیر جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی پالیسیز کے اندر شفٹ کس طرح سے آتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کو میں بڑے ذرا سادہ مثال سے کلوزنگ کی طرف لے کر جانا معاملے کو، کہ ہم نے اکثر دیکھے کہ گھر میں کوئی ایک بچہ جو گھر والوں کی سوچ سے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو کونے سے لگایا جاتا ہے، اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن وہی بچہ جب زندگی میں کسی کامیابی کی منزل کو طے کرتا ہے، کوئی مقام پا لیتا ہے، تو سب اس چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یہی سب کچھ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آج ہم ان کی کامیابی کا کریڈٹ لے رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، روز کی لڑائی اور خدشات نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل آخر ہوگا کیا؟ یہ وہ لوگ بھی سوچتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، یہ وہ بھی سوچتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، کیونکہ اس وقت ایک دوسرے کے اتحاد کے باعث ہی ان دونوں کی حکومت پاکستان میں موجود ہے. صوبائی سطح پر دیکھوں تو ایک الگ ہی معاملہ چل رہا ہے. کل بھی ان کی ایک اہم بیٹھک ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلے میں آپ کو آزاد کشمیر والا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. خیر وہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ چلے معاملات خاصی حد تک طے پا گئے ہیں، لیکن جو سندھ اور پنجاب کے حد تک کے معاملات ہیں وہ اس وقت جو ہے نا سمجھ سے بالاتر ہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں مبصرین کہ ان کی آپسی لڑائیوں پر مت جائے، انہوں نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا ہے. لیکن پھر بھی نظامی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، اختلافات ختم کرنے کا ٹاسک ایاز صادق صاحب کے سپرد کیا گیا ہے، ملاقاتوں میں آپ کو کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، میری اس حوالے سے ایک غیر مقبول سی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کو اگلے 3 سے 4 مہینے کے سیاسی منظرنامے کے ساتھ ملا کے دیکھتا ہوں. اچھا. اور آنے والے جی اچھا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تسلسل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہمیشہ پاکستان میں جب بھی تسلسل کا فیصلہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ری الائنمنٹ ہوتی ہے. اس وقت مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں مریم نواز، محسن نقوی اور بلاول بھٹو یہ 3 پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو اب ان 3 نے اپنی اور ہم ان تینوں نے اپنی ری الائنمنٹ کرنی ہے. نہیں، اگر تینوں نے اگر چوتھے نے کنٹینیو کر لیا تو پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کنٹینیوشن کی پالیسی چلے. نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ری الائن کر رہے ہیں اپنی پوزیشن. صاحب پنجاب نے نہروں کے معاملے پہ پہلے خاموشی اختیار کی تھی، اب انہوں نے نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی مخالفت میں ہی صحیح انہوں نے ایک سٹانس دیا ہے کہ ہاں ہم یہ چولستان فلڈ فیڈر اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرا معاملہ ابھی آئے گا، وہ ہے NFC ایوارڈ کا معاملہ. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تحفظات زیادہ ہیں، لیکن اگر پنجاب سے ریاست کو یہ سپورٹ مل جاتی ہے کہ وہاں کے جو فگرز ہیں پرسنٹیج اوپر نیچے ہو جائے اور اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے ادھر ادھر کر دی جائیں، تو پھر اس میں اگر پنجاب یہ سپورٹ دے دیتا ہے تو پنجاب کے نمبرز تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس کے بعد سے عمران باجوہ تعلقات جو ہیں وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اس کا اینڈ رزلٹ تحریک عدم اعتماد کا نکلا تھا. تو اگر ریاستی اداروں کے ساتھ آپ نے تعلقات کو ایک سموتھ لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا اگلے 4-6 مہینوں کے اندر اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانا پڑے گی. تو میں اس سارے معاملے کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے نا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آئینی ترامیم ہوئی اور 2/3 اکثریت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب جا کر PMLN خود کو اس سیاسی اتحاد کو کہیں نہ کہیں ایک برڈن فیل کر رہی ہے، بوجھ تصور کر رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بوجھ تصور نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 25 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے، نااہل ہو جائے یا
عدم اعتماد آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے وہ خود استعفیٰ دے کے چلا جائے. تو یہ ایک تلوار بالکل لٹک رہی ہے اور اسی کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو ری پوزیشن کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹرنیور مکمل کر لیں, کسی اور کو آنے کی اجازت نہ دیں. وہ جو خدشات ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہتے ہیں. صحیح. اظہار رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اپنے اوپر ایک سیاسی بوجھ تصور کر رہی ہے, کیونکہ ہر جگہ تو وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر بیٹھی ہے. تقریباً اگر میں مختلف ادارے گنوانا شروع کروں تو میرے اوپر کوئی توہین ہی نہ لگ جائے, لیکن آپ سمجھدار ہیں, میرا اشارہ آپ سمجھ گئے, اور ایک نہیں بے شمار ایسے ادارے ہیں. تو بتائیے گا پھر, ہو بھی سکتا چاہ رہے ہوں کہ اس بوجھ کو اتارا جائے اپنے آپ پہ سے. ویسے تو وہ جو ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. اچھا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ماجد نظامی صاحب کے سرٹیفکیٹ کے بعد کا تسلسل رہے گا کشتی ڈوب سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ والی بات تو بالکل رد کر دیتے ہیں. اور چونکہ تسلسل نظام کا ہوگا اور اس نظام میں پی ٹی آئی کہیں پہ نہیں ہے اور جو مجوزہ نظام ہے, تو پھر کسی ایک نے تو تگڑا اپوزیشن ہونا ہے. دونوں میں سے ایک کو رکھا جائے گا اور یہی موقع ہے. میں پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ یا نس جائے یا وس جائے. تو کیونکہ وہ نہ نسدی ہے نہ وسدی ہے, نہ وہ ہنسدی ہے نہ ہنسدی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ چاہتی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے وزراء کی فرسٹریشن ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں پنجاب کے حوالے سے دباؤ کا شکار تو ہیں. اچھا. ویسے تو ان کے لیے رزیق دادا ہی اکیلا کافی ہے اور باقی جو بچ ہے اس میں عظمہ بخاری کر لی ان کے لیے وہ تیری ہے. مریم صاحبہ کو پتہ نہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ انگلی توڑ دوں گی اور میرا پانی اور میرے پیسے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے دو بڑے ڈیفینڈرز کے ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کریں. پھر یہ کہ اس سے ذرا صوبائیت کی سی ہوا بھی پھیلتی ہے. ویسے تو کافی تیز ہوا چل رہی ہے, آندھی, لیکن اس کے باوجود بھی کل کو اگر سندھ یہ کہتا ہے کہ میرا پانی میری نہریں تو پھر کس بات پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کے پی کے کہتا ہے کہ میری دہشت گردی سے لڑائی تو میرے فیصلے, تو پھر کیوں کسی کو پرابلم ہوتی ہے؟ یہ میرے سے نکل جانا چاہیے. ہم نے کوئی جاگیر یا اسٹامپ لکھوا کے نہیں آئے ہوئے سب چیزوں پہ کہ یہ سب میرا ہے. یہ عوام کا ہے, یہ جمہور کا ہے, یہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کا ہے. پانی ہو, پیسہ ہو, کچھ بھی ہو. ویسے تو پنجاب کا ٹریڈیشن ہی یہ رہا ہے, مسلم لیگ نون کی سیاست کا انداز ہی ہے 1990 سے دیکھ لیں کہ وہ وفاق پنجاب کی لڑائی اور صوبائیت پھیلانا, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ ٹائپ کر کے ہی وہ پنجاب میں اپنی مقبولیت حاصل کرتے ہیں. لیکن اب سیاست کا رخ بدلنا چاہیے, انداز بدل لینا چاہیے. پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں بہتر یہ کہ ہم آہنگی سے آگے بڑھیں. یہ سندھ کے وزراء جو ہیں, یہ چھوٹی سی بات پہ ہمارے ایک دوست ہے تجزیہ نگار ہیں, ان کے پیچھے ایسے لے کے پڑے ہوئے جیسے سارا دنیا کا قصور اس آدمی کا ہے. اپنے گریبان میں انہوں نے نہیں جھانکنا کہ تم نے سندھ کے ساتھ پچھلے 40 سال میں کیا کیا, اور اگر کوئی انگلی اٹھائے تو تم طاقت کا مظاہرہ کرو گے اور بلاؤ گے کہ ہمارے دربار حاضر ہو, یہاں آ کے پیش ہو. کون ہو تم؟ یہ جن درباروں میں تم بلا رہے ہو وہ میرے پیسوں سے چلتے ہیں, جمہور کے پیسوں سے چلتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کرسی کے اوپر پیر پہ پیر رکھ کے اور کسی ایک صحافی کو یا اس کو بلا کے کٹہرے میں کھڑے کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ اگر کوئی نہیں بول سکتا مسئلے تو ویسے تو میں بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. باقی میں مریم صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ جو یہ اس طرح کی استعمال کرتی ہیں نا جملے, اللہ نے تو ویسے ہی سارا کچھ آپ پہ اتار دیا ہے تیز بارشوں کے علاوہ, تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی بڑکے مارنے کی؟ باقی یہ بڑکے مجھ پہ چھوڑ دیں, رضی پہ چھوڑ دیں, عظمہ پہ چھوڑ دیں, ایسی اور قاتل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ آپ لوگ بہترین ڈیفینڈرز ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا رضی صاحب, یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں نے جیسے کہ نظامی صاحب سے بھی بات کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹاسک بھی سونپا گیا ہے, اس میں نا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ سر اس بار بھی کچھ دے دلا کی معاملات طے ہو جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا نا وہ 25 کروڑ کے سواب دیدی فنڈز دیے گئے تھے, اور یہ وہ معاملہ, کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ نکلتا ہے تھوڑا سا خزانہ جو ہے وہ خالی کیا جاتا ہے, معاملات آسان ہو جاتے ہیں, پھر سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اس دفعہ مطالبات بہت ناجائز اور انفیئر تھے. اچھا, مطلب اس میں مطالبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھجوایا گیا لندن کہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہے وہ معافی مانگے. تو
میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز اچھا۔ شریف جو ہیں وہ معافی مانگے، اچھا فلیٹلی ریفیوز کر دیا گیا آگے سے، ہاں، اور کہا گیا آپ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ مطالبہ کیا گیا کہ کیا معافی گیا، مانگی باقاعدہ جائے. بھجوایا گیا ایک ایسے بندے کو جو ابھی ابھی ہارٹ کے پروسیجر سے باہر آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اور پروگراموں میں آ کے ٹھوک بجا کے کہنا شروع کیا کہ ہم نے کہا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کیا. دیکھیے میرا بھائی ہے اسحار رانا، اسحار رانا صاحب سے میں نے 5,000 روپیہ مانگا ہے. میں نے کہا یار مجھے ضرورت ہے دے دے. اسحار رانا نے مجھے وہ 5,000 روپیہ دیا ہے. اسحار رانا کو میں اس کے باوجود کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، میں اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ یہ مجھ سے بار بار مڑ کے پوچھے یہ پیسے تم نے کرنے کیا ہے، یہ ایسے کر لی، 1,000 روپیہ ایسے خرچ کر لی، 500 روپے ایسے خرچ کر لی. بھائی تیرے سے میں نے 5,000 روپیہ لیا تھا، بس تم نے مجھے دے دیا، تو میرا بھائی ہے. اس کے بعد اگر یہ کرے گا تو میں کہوں گا یار سارا رانا چبلا نہ مار، اور زیادہ بات ہے یہ پکڑ اپنے 5,000 روپیہ اپنے کول رکھ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 بھائیوں کے اندر ایک چیز تقسیم ہو گئی، ہر بھائی کو اس کا حصہ مل گیا، تو پھر جو بھی بھائی اپنے حصے کے ساتھ جو مرضی کرے دوسرا اپنے حصے کے ساتھ کرے. بھئی آپ صوبائی اس کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں نا، آپ چیمپئن ہیں نا 18ویں ترمیم کے صوبائی خود مختاری کے. تو پھر وفاق کے اندر ایک صوبے کے ڈومیسائل یافتہ سیکٹری صاحب جو ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب جو ہیں، وہ پنجاب کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں کریں؟ یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے. آپ 18ویں ترمیم کے والد گرامی بنتے ہیں نا، تو آپ ہی اس کی وائلیشن میں لگے ہوئے. اور جب اس فیڈرل سیکرٹری صاحب کو کہا جائے تو ان کو آپ پریزیڈنسی میں پناہ دے دیں. میرا مطلب ہے اس طرح نہیں چلتا معاملہ. جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جب انکار ہوا ہے تو اس کے بعد دونوں فریقین کو اپنی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا. دونوں پارٹیوں کے سربراہان اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوری حدود میں موجود نہیں ہیں. ایک لندن میں ہے، دوسرے امارات کے اندر ہیں. تو وہ پھر ان کا کوئی معاملہ ہوگا آپس میں تو کوئی بات ہو جائے گی. فی الحال دونوں فریقین اسی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر میری چاندماری ہوتی رہے گی، اسحار رانا کی چاندماری ہوتی رہے گی، نظامی صاحب پہ تنقید ہوتی رہے گی. تو نظامی صاحب پھر یہ کیونکہ میں نے ایک جملہ کہنا ہے. اچھا جی کہیے. بس یہ پروگرام ختم ہو تو رضی سے کہیں میرے 5,000 واپس کرتے، مہربانی. نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پھر جو ٹاسک سونپا گیا ہے اس کا مطلب کہ جب دونوں پارٹیز کے یقینی سربراہان پاکستان واپس نہیں آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھینگا مشتی ایسی چلتی رہے گی، میڈیا کا ماحول ایسے گرم رہے گا؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سامنے پیپلز پارٹی کی یہ مثال موجود ہے کہ جب ایم کیو ایم کے ساتھ صوبائی حکومت میں شمولیت اور وہاں سے نکلنے کا معاملہ ہوتا تھا تو اسی طرح ایک میدان گرم ہوتا تھا. اس کے بعد کراچی میں لاشیں گرتی تھیں، پھر لوگ بیٹھتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی. کچھ لوگ لندن جاتے تھے، کچھ نہیں جاتے تھے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اپنی معاملات کو دوبارہ سے دیکھتی تھی. یہی اب معاملہ جو ہے وہ فیڈرل سطح پہ ان کو درپیش ہے اور اس کے اندر بھی وہ میکسیمم پولیٹیکل ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر سے میکسیمم جو وہ نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں. اور اگر نہ ہو سکا تو پھر ابھی تک کی جو چیس بورڈ ہے یا ابھی تک کا جو سکور کارڈ ہے اس کے اندر وہ اس سے نکل نہیں سکتے. تو وہ اسی کے اندر کچھ نہ کچھ کھینتا جتانی کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. لیٹس سی کہ یہ جو اس وقت پولیٹیکل فائرنگ کا نام آپ نے لیا نا، پولیٹیکل جو فائر کیے جا رہے ہیں، اندھا دھند فائرنگ، ٹھیک ہے، تو اس کی زد میں کون آتا ہے؟ وجہ سے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی جائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہمارے سیاسی ماہرین ہیں کیونکہ پروگرام ختم ہو جائے گا تب بھی ہم یہ ذکر کر رہے ہوں گے کہ یہ دونوں جماعتیں جب تک اتحاد میں ہیں اور جنہوں نے انہیں اتحاد میں رکھا ہوا ہے یہ فی الحال کہیں نہیں جاتی. کہ ناراضگی، یہ سیاسی چپکلش یوں ہی جاری رہے گی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.